बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। पहले मौजू में हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, टेलीफोन लाइन पर होंगे। और गैस का जो बहरान है उस पर बात करने के लिए अब्दुल हादी साहब, साबिक सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, हमारे साथ होंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो आज की मौज़ूआत हैं उसमें आपने सुन लिया कि सबसे पहले हम जो वोटिंग मशीन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर जो गैस का बहरान है उस पर बात करेंगे, और दूसरे मौज़ूआत हैं वो उस पर भी बात करेंगे। और जी मिर्ज़ा साहब, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब जनाब। ब्रादर मोहतरम, ये मसला ये है, बीच इस उलमाए कराम से बात करना चाहते हैं। हम आपको उलमाए कराम में शामिल करते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तो आप उस्ताद हैं ना। तो अब हम ये सवाल ये है कि ये जो मशीन इन्होंने की है EVM, ये हमें तो काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि हमारा थम जो है काबिल कबूल ही नहीं है। नादरा को उन्होंने लिख के दे दिया है कि आपका थम काबिल कबूल नहीं है। विरासत का जब मसला आया तो उन्होंने कहा कि साहब आपका हम नहीं कर सकते, तो आप कोर्ट जाओ। ऐसे कोई 20% लोग मौजूद हैं जिनका ये वोट ही नहीं हो सकेगा। तो ये किस तरह से असम्बली ने पास कर दिया, और ये किस तरह से अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला है, इस पर आपके अब तबसरा करना पसंद फरमाएंगे। हमारे चैनल में मैं ही अकेला नहीं हूँ, कम से कम और भी 4-5 आदमी ऐसे हैं जो कि हमारे एक इलेक्ट्रिशियन है जो इस्लामाबाद में है, उनका भी थम काबिल कबूल नहीं है, नादरा रिजेक्ट कर देता है। जी फरमाइए। देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना बड़ा मजबूत स्टैंड लिया है, बड़ा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार ये किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसके अंदर टेम्परिंग के खदशात मौजूद हैं, इसमें राजदारी नहीं है, इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें वोट जो है वो उसकी खरीदो फरोख्त हो सकती है। और ये जो इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है जो धांधली रोकने के बारे में जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। ये धांधली के दरवाजे खोल देगा। ठीक है, ये जैसा कि मोदी को इलेक्ट करवाया, उसकी एक मिसाल मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन तो ये अपना सरकारी मौक़िफ़ जो था वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया है, और वो जिसकी बना पर फिर हुकूमत नाराज़ होगी, उनके वज़रा ने इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा। तो लेकिन हमें उसी पॉइंट को लेके आगे चलते हैं, जो ऑनरशिप जिसने लेनी है, जिसे इंतखाब करवाना है, वो ये कह रहा है, वो इदारा कह रहा है, आईनी इदारा कह रहा है कि जनाब इसमें शफाफियत नहीं, राजदारी नहीं, इसमें सिक्रेसी नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए भाई, आप इसमें डिटेल में सब हमने सुन ली है, आप तो कोई इसके एक्सपर्ट हैं, हम अच्छी अब दूसरी बातें करेंगे, अहम बातें करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जब मेरा वोट नहीं डाल सकता और मेरे जैसे 20% आदमी ऐसे हैं जो अबाउट 70 होते हैं, जो सबके अंगूठे बदल जाते हैं, नहीं, मेरे अपनी चैनल के अंदर से 3 से 4 आदमी ऐसे मौजूद हैं जो एक, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या ये हक़ नहीं रखता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ और कहूँ कि ये सिस्टम गलत है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा टेक्निकल कदम फैसला किया। देखा आपने कि इसमें वाकई ये नादरा ने बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख के दिया हुआ था कि जिनकी सर्टिफिकेट मौजूद है मेरे पास कि नादरा ने कह दिया कि आपका कबूल नहीं है, यू आर नॉट बस उसी पॉइंट के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में ये करें कि यही चीज देखकर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दें, बस उसी पे आज खुद नोटिस ले लेंगे। बस ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलें। अब आप बताइए, पहली बात अच्छी हो गई क्योंकि ये बात अभी तक हमने राज में रखी थी। हमने कहा ये सब कुछ हरकत कर लें, फिर हमको तो इनको दिखाएंगे कि कैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाते हो। या इस तरह हो सकता है कि अगर अपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब अपना दावा दायर करती है इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, या जो हुई है कल परसों इस पे जो हुई है कानून साजी, इसको चैलेंज करती है, तो फिर आप अपना एक लेटर जो है भिजवा दें। नहीं, जरूरत नहीं है भाई, हम अपोजिशन से ज्यादा अहम है क्योंकि हम तो न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक है, वो हम उससे ज्यादा अहम है। हम एक अफेक्टी है। तो बस ठीक है, उसके आप यूं करें कि आप उसके बाकायदा लिख के भिजवा दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, वो खुद ही इसको आज का खुद नोटिस ले लेंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं नादरा तो कहता है जी 70 साल 60 साल के बाद तो गुंजाइश ही नहीं निकलती। ठीक बात है, ये तो आप कर लें। अब आपकी उम्र, हम ये पूछेंगे नादरा से कि 70 साल की उम्र के कितने लोग हैं आपके पास रिकॉर्ड में? जी हाँ, तो वो तो चीफ जस्टिस पूछेगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी अहम आपने फैसला किया, ये कर लें आप। चलिए, अल्लाह करे। अब और बातें आप बताइए, और बाकी आप बताइए सारी बातें। दूसरी बड़ी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इन्होंने इख्तियारात कम करने के लिए जो कदगन लगाई है,
جیسے تمام انتخابی فہرست کے تمام اختیارات ناظرہ کو دے دیے ہیں، وہ غیر قانونی، غیر آئینی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت ابھی الیکشن جو کمیشن نے آپ اس کی انٹیگریٹی، جو آپ کا جو چیف الیکشن کمیشن ہے، اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اس کے بارے میں تو سٹینڈ لیں گے، وہ تو انہوں نے سٹینڈ یہ نہیں، لیا میرے ہوا لیے ہے کہ میں ہمیں، اس کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، از اے گڈ مین۔ جی ہاں بہت اچھا کیا آپ نے، دیکھ سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ان کا اتنا بڑا وہ سٹینڈ وہ یہ لے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کہ ہمیں تو آئین کے آرٹیکل 222 نے یہ اختیارات دیے ہیں کہ ایسا اگر کوئی قومی اسمبلی یا چاروں صوبائی اسمبلی کوئی ایکٹ پاس کرے جو آپ کی شفافیت کے الیکشن میں کوئی مداخلت پیدا ہو جائے تو آپ اس کو تسلیم نہ کریں۔ تو تو ٹھیک ہے، اس لیے اسی آرٹیکل 222 کے تحت انہوں نے کہا جو قانون سازی ہوئی ہے اسمبلی کو، پارلیمنٹ نے، تو یہ آئین سے متصادم ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں۔ آرٹیکل 222 پڑھے نا جو ہمارے نہیں، وزراء بھائی ہیں، میں لائر ہوں، میں خود میں آئی ایم لائر آج تو بھائی بات یہ ہے کہ میں ہاں دو آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ لائر، بٹ لیکن یہ کہ میں نے لا تو پڑھا نا جی۔ تب اس کو یہ آپ جو کریں گے آرٹیکل 218 کو اور 222 کو ملا کے پڑھیں آپ، ٹھیک ہو اس گیا۔ میں جناب یہ ہوگا کہ ختم یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بارے میں غور و خوض کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے، چونکہ آئین سے متصادم ہے تو ہم اس قانون سازی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اور بتایا جی، اب یہ جو ان کا کیا، میں نے ان کا جو مقصد کیا ہے، میلیفائڈ ہے نا ان کا ذہن میں یہ ہے کہ ہم سمندر پار ووٹو جو سمندر پار کے لوگ ہیں، وہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بھی بٹے ہوئے ہیں۔ جو مسلم لیگی ہیں وہ مسلم لیگی ہیں، جو کاف لیگی ہیں وہ کاف لیگی ہیں، جو ایم کیو ایم کے وہ ایم کیو ایم کے ہیں۔ وہ تمہیں کیسے ووٹ دیں گے؟ ہاں یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے ان کو، لیکن وہ بہرحال وہ انٹرنیٹ جو ہے ووٹنگ، انٹرنیٹ ووٹنگ بیلٹنگ جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بھی کہا کہ یہ بھی جو اس میں شفافیت رازداری نہیں ہے، اور اس کا جو انٹرنیٹ جو ہے وہ ناظرہ کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اور ناظرہ کو پتہ چل جائے گا یہ ووٹ کس پارٹی نے، کہاں سے لوگوں نے کس پارٹی کو دی ہے، تو یہاں بھی رازداری، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، تو الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھو بھی بھائی، ریجیکٹ کر دیا۔ یہ انٹرنیشنلی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو مودی کو جب الیکشن کرائے ہیں تو 3 بجے کے بعد میں وہ ایپ ایسا بنایا گیا تھا کہ سارا ووٹ مودی کو گیا۔ یہ بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ آپ کبھی بھی الیکٹرانک، اب یہ اس میں صدر پاکستان صاحب نے جب ہمیں ایک بلایا ایک میٹنگ میں، تو اس میں کہا کہ صاحب یہ الیکٹرانک نہیں ہے بلکہ یہ ایک میکینیکل ہے۔ میکینیکل میں ہے تو پھر بھائی دیکھیے، اگر وہ مشینی لے کر بھاگ جائے گا، کوئی سوال ان سے کیا گیا کسی آدمی نے، صحافی نے، کہ صاحب یہ جو ہے وہ جو مشین جب جائے گی تو وہ کہیں پہ پہنچ ہی نہیں پائے گی، تو پھر وہ لسٹ بھی نہیں ہوگی، کہنا لسٹ بھی لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ ووٹنگ مشین لے کے بھاگ جائیں گے تو پھر کہاں سے ووٹنگ ہوگی؟ ہاں بالکل ظاہر ہے، اس میں ایسے ایسے آپ کے بلوچستان کے علاقہ جات ہیں جہاں پہ پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ بالکل۔ اور وہاں سے تو جو بہرحال جائیں ہم گے یہ کہہ سکتے ہیں وہ کہ مشین میں جو 2023 چاہیں گے میں، ووٹنگ ڈالتے جائیں گے، ہاں جی ہاں، بٹن دباتے جائیں گے۔ بس یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ بھی اسی پہ ہمارا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ 2023 میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال جو ہے وہ ناقابل قبول، ناقابل عمل ہے، بس یہ کہتے ہیں۔ ناقابل عمل بھی ہے، ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک تو 20% آبادی کو آپ محروم کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جب الیکٹرانک کا معاملہ آتا ہے تو وائی فائی کا، اور جب الیکٹرانک کا سسٹم آ جاتا ہے تو کوئی بھی ایپ ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے حق، ممکن ہے کہ یہ نالائق لوگ ہیں، یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو جائے گا الٹا۔ آپ کو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں الیکٹرانک کا، جب سائبر اٹیک ہو سکتا ہے آپ کے بینکوں پر، نیشنل بینک پر سائبر اٹیک ہو گیا، آپ 3 دن تک آپ کچھ نہیں کر سکے، جی ہاں تو جی ہاں جی ہاں، اس پر ہونے میں کتنے دن لگے گی؟ یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں ہیک ہو جائے گی۔ امریکہ کے ووٹنگ سسٹم پر سائبر اٹیک ہو گیا، جی ہاں رشین نے جی کرا ہاں، دیا، بالکل بالکل۔ اب پھر آپ نے کیا کر لیا آپ نے؟ جی ہاں دس از اے بالکل۔ ویری فولش ایکٹ۔ یعنی 3 باتیں جی میں ہاں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ بجائے اس کے کہ آپ سے پوچھوں، میں الٹا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک مودی کی بات کر رہا ہوں، ایک میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ایک نیشنل بینک کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نیشنل بینک آف پاکستان پہ سائبر اٹیک ہوا ہے، ایف بی آر پہ ہوا۔ ایف بی آر پہ ہوا، اب چوتھا ہوگی بات، تو اس پر کیوں نہیں ہوگا؟ اب امریکہ جب یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ پر جو رشین نے ہم پر اٹیک کیا ہے، تو رشین تو نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے، لیکن اٹیک تو ہوا ہے نا، جی ہاں جی ہاں، اور ٹرمپ کے حق میں فیصلہ گیا ہے۔
جی بالکل بالکل. اب بتائیے آپ مزید کچھ کہیں. نہیں بس اتنا کافی ہے, اس کے بعد نیکسٹ پہ ہم ڈیٹیل کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت بہت دیا جی. جی اچھا میرے صاحب, بھارت کی مثال دی جاتی ہے, بار بار دے رہے ہیں وزیر اعظم, تو الیکشن کمیشن, سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بھائی وہاں بھی 20 سال لگے ہیں, برازیل کو بھی 22 سال لگے نہیں ہیں. بھائی وہاں پر تو بےمانی پکی ہے, کنفرم بےمانی ہوئی ہے. وہ ایپ وہاں کا جو ایپ ہوتا ہے, یعنی اپلیکیشن جو ہے, اس اپلیکیشن میں 3 بجے کے بعد میں یہ سسٹم ڈال دیا گیا تھا کہ وہ آپ سارے ووٹ جو ہیں مودی کو جائیں گے, تو وہ جیت گیا. مودی ہیز ناٹ وون بائی نارمل وے, مودی ہیز ون بائی دی الیکٹرانک ووٹنگ. تو وہی چاہتے ہیں عمران خان بھی. اب ظاہر ہے ہر یہ دفعہ عمران خان کی عقل مندی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, بیوقوفی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایپ بنائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا آدمی ہوگا. وہ جدھر بھی ایپ بنا کر ڈال دے گا, وہ آپ تو ایک آدمی کے لیے معذور ہو گئے ہیں. وہ سارا ملک ایک آدمی کے قبضے میں چلا جائے گا جو کہ ایپ کا ایکسپرٹ ہوگا. اچھا وہ غیبی مدد سے ظاہر ہے محروم ہونے کا خطرہ ہے. نہیں تو غیبی مدد تو ضروری تھوڑی کہ آپ کے حق میں جائے ہر وقت. تو یہی ہے نا, وہ اسی لیے تو انہوں نے بندوبست کیا نہیں تو میں آپ سے نہیں بھائی صاحب, بات یہ ہے, وہ اب اگر میں یہ بات کہوں گا تو وہ غلط بات آ جائے گی. بات یہ ہے کہ طلعت حسین نے ایک ایسا گروپ بن رہا ہے, زین صاحب یہ بات مجھے کہہ دینی چاہیے اپنے اداروں کو, کہ دیکھو جو کام فیض حمید نے کیا ہے, تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صحافیوں کو ایک بہت بڑا گروپ ایسا بن رہا ہے جو ایک اتنا خطرناک موو کرے گا اداروں کے خلاف, جس سے کہ میں بچانا چاہتا ہوں اپنے اداروں کو, کہ اگر آپ اس قسم کی غلطیاں کریں گے تو کب تک کوئی آدمی آپ کا ساتھ دے گا. مجھے یہ بتائیے آپ. میں یہاں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو پکا سچا پاکستانی ہوں, اور میں سب سے بڑا سپورٹر ہوں آپ کا, جو بہت نیگلیکٹڈ بھی ہے. اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ میرے ذہن سے جب حمید گل صاحب ISI کے چیف تھے تو مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے بہت پیچھے ہیں. جو بات آپ سوچتے ہیں ہم ابھی سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کا مضمون آ جاتا ہے. جو کہ میرا مضمون چھپتا تھا, جب میں لکھتا تھا تو اس کے کم سے کم 5 سے 7 روز بعد میں وہ چھپتا تھا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں الیکٹرانک چیز نہیں تھی, تو میں بائی میل بھیجتا تھا, تو پھر وہ اس کو ٹائپ ہوتا تھا, کمپوز ہوتا تھا, پھر وہ چھپتا تھا. تو جب مضمون چھپتا تھا تو ان کا میرے پاس خط آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم یہ بات سوچ رہے ہوتے تھے کہ آپ کا یہ مضمون آ گیا. میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر وہ جو گیس کا بحران ہے اس پہ بات کریں گے. ناظرین مقتضیٰ وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب گیس کا بحران اور وزیر توانائی اس کا انکار کرتے رہے, لیکن گیس کا بحران سر پر آ گیا, اور ہمارے ساتھ سردیاں بہت خراب گزریں گی, اور یہ جو نائل حکومت ہے یہ اس میں چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. سابق صدر سائٹ ایسوسی آف انڈسٹری عبدالہادی صاحب. عبدالہادی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کا؟ یار برادر محترم, آپ کا بتائیے کیا حال ہے, کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ جو ہے سابق بنے تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں. سر موسٹ ویلکم. دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جب تک ہیں اقتدار میں اس وقت نہیں آنا چاہیے, جب اقتدار میں نہ ہو پھر آنا چاہیے. موسٹ ویلکم اینی ٹائم, آپ اپنی کنوینئنس سے مجھے بتائیں, میں حاضر آپ کے. ہاں جی, تو آپ فرمائیں کہ جو اب گیس کا بحران آ رہا ہے, آپ کا بیان بھی آج ہم نے پڑھا, جی جی, تو آپ فرمائیں کہ یہ بحران کہاں تک آپ کو نقصان پہنچائے گا, آپ کی انڈسٹری کو؟ سر نقصان پہنچائے گا کہ تو آلریڈی پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہمیں اسپیشلی سائٹ انڈسٹریل ایریا کی اگر بات کروں تو نقصان پہنچا رہا ہے, اور ہمارے پاس 1-1.5 مہینے سے 0 سے 1.5 PSI پریشر ہے, جس پہ ہماری پروڈکشن بالکل نہیں نکل پا رہی. اس حوالے سے ہماری متعدد میٹنگز SSDC حکام سے بھی ہوئی, MD SSDC سے بھی ہوئی, منسٹری میں بھی بات چیت ہوئی, لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی انفارچونیٹلی کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس سسٹم نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے شارٹیج کو, اور ہم سفر کر رہے ہیں. اور یہ صرف ہم سفر نہیں کر رہے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں گے اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ کا فگرز آ جائیں گے کہ پاکستان سفر کر رہا ہوگا, جو ہم بھی نہیں چاہتے, آپ بھی نہیں چاہتے, اور بینگ اے پاکستانی میرے خیال سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا. لیکن اتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہم یہ چیز 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے الارم ریز کر رہے تھے کہ بھائی آپ جاگ جاؤ, یہ مسئلہ ہو جائے گا, بہت نقصان ہو جائے گا, لیکن کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, اور اب ہم اسی تباہی کے دانے پہ آ کے کھڑے ہیں, اور ہمارے کسٹمر اس وقت ہمیں اتنا ابیوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے نا وہ اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو آرڈرز دیے جائے اور وہ ٹائم سے شپمنٹ کر سکے. اچھا, تو پھر اب یہ کتنا نقصان ہو جائے گا آپ کو, یہ آپ کے آرڈر کینسل ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں کیا؟
سر ہمارے کافی آرڈر کینسل ہو چکے ہیں, کافی آرڈر ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جس کی شپمنٹ ہم نہیں کر سک رہے ہیں, اور ڈیلی کسٹمرز کی ای میلز کالز آ رہی ہیں کہ بھائی آپ اس کی ہمیں شپمنٹ ڈیٹ بتائیں. تو آپ یہ ہمارے پاس بتائیں نا ایک ہی کہ جواب انتم ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے عادی پاس بھائی اتنی آپ کی دیکھیے سپلائی نا, نہیں, ہم کیسے دیں؟ دیکھیے عادی بھائی آپ کا ایک خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ پاکستان آئے, اور پاکستان کی خدمت کا جذبہ آپ رکھتے ہیں, جو اچھا فیصلہ ہے آپ کا. میں خود بھی یہ آدمی ہوں کہ جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے وہاں باہر کی نیشنلٹی کا مجھے آفر تھی, وہ چھوڑ کے میں آیا. مجھے $25,000 ملتے تھے ایک مہینے کے, تو وہ میں چھوڑ کے آیا. مجھے تو اپنے ملک سے محبت ہے, تو میں آیا, تو وہ آپ کو بھی محبت ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹ جو ہے, جو آپ کے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہ اس مسئلے سے حل ہو جائے. یعنی بیسیکلی تو یہ بات جاتی ہے آخر میں کہ بھئی حکومت کو میں ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جو ایک مستعد ہو, جو سارے معاملات پر خبر رکھتی ہو اور ان کے اوپر نظر رکھتی ہو, اور پھر اس کا بندوبست جو ہے جب کوئی بحران آئے اس سے کم 6 مہینے پہلے اس کا انتظام کر سکتی ہو. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں, اور جو آپ نے کہا کہ اس کا کیا حل ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب جب تک نہیں ہوگا نا, تب تک ہم یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے. تو پھر اس کی تو ابھی اگر کوشش کوئی کرنی ایک چاہیے نا. چارٹرڈ دیکھیں نا اکاؤنٹنٹ ہے عادی اور بھائی, اس کو میں بھی بڑی قربانی دے کے آیا ہوں, اور آپ نے بھی بڑی قربانی دی ہے. اس کے لیے تو پھر کچھ جدوجہد کی ضرورت ہے نا جی, عملی اس میں قدم ہمارے اٹھانے کی پاس ضرورت ہے. تو اب تھک ہار کے جو ہے نا ایک آخری آپشن یہی رہ گیا کہ ہم بزنس کمیونٹی اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور اگلا الیکشن خود نہیں, لڑیں. یوں نہیں کریں آپ. اس کے علاوہ تو اور نہیں, کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. بزنس کی پارٹی پولیٹیکل پارٹی بن نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ وہ آپ کو آسانی سے آپ کو قبضے میں لے لیں گے, آپ کا گلا دبا دیں گے, آپ کے کوئی اور جو چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے انٹرسٹ ہیں ان کو دبا دیں گے. وہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے ہیں. وہ آپ کو ایک پریشر گروپ بنانا پڑے گا جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم نہیں, آپ کا مجھے بہت معلوم شکریہ ہے, ادا لیکن ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر زیادہ انفلوئنشل ہوں گے. بٹ جس وقت آپ یہ اس میں ہوں, تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک پریشر گروپ بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بتائیے کہ پھر جو یہ مافیاز ہیں اور IMF کی جو ترامیم ہو رہی ہیں, یہ بھی تو ہمیں نقصانات پہنچا رہی ہے نا. یہ تو وہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا گلا گھونٹ دے 100%. کس طرح. ابھی آپ نے پرسوں دیکھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر جو انہوں نے کیا ریزولوشن پاس. جی, اب آپ بتائیں اسٹیٹ بینک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ کی بینک ہے نا, وہ تو ہاں, وہ تو پاکستان کی بینک ہے. وائسرا اب بنا رہے ہیں اس کو. آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک اسٹیٹ بینک کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو پورا ملک ہے ایک اسٹیٹ ہے اس کی بینک ہے. اس کو آپ بااختیار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی انٹرونشن ہی نہیں ہوگا. تو بھائی کون ریگولیٹ کرے گا؟ جو ہمارے فورن کرنسی ہے اس کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں گے؟ اور یہ بینک پھر ہمارے ہاتھوں میں رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا؟ ہمارے جو ریزرو اس میں پڑے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گے بھی نہیں رہیں گے؟ ان سب باتوں کے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. مطلب وہی کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل اب وہ ایک وائسرائے کو ہم بطور اس کو جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کو ہم وائسرائے بنا لیں, یہ کہنا چاہتے سر ہیں. مجھے تو انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کے توسط سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہمارے لیے قابل محترم ہیں, لیکن جو انہوں نے کچھ دنوں پہلے ایک نہیں, بیان قابل دیا محترم سارے ہمارے لیے میڈیا نہیں ہے. آپ کہہ سارے دیں اس کو میڈیا والوں نے احتراما, دیکھا. لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. کچھ سر کہہ رہے سارے ہیں. میڈیا پہ چلا, آپ لوگوں نے خود بھی اپنے پروگرام میں اس کو دکھایا جو وہی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ڈالر کا پاکستان میں ہاں روپی ہاں, ویک ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے دیکھو جو یار, باہر سے پیسے بھیجتے ہیں. آپ اپنی میجورٹی عوام کو نظر انداز کر کے اب وہ ایک اپنے نیشنل میڈیا پہ اس طرح کے بیانات کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر تو نہیں دے سکتا میرے خیال سے. دیکھیے ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ پہلے گئے کہیں بلغاریہ شاید, یا جی پتہ نہیں کسی اور ملک میں گئے, اس کو تباہ کر کے آئے. اس کی جو جی GDP تھی اس کو 0 پہ لے کے آئے, 0 سے مائنس پہ لائے. جی پھر مصر گئے, ان کی بھی GDP تھی 5 تھی, ان کو بھی 0 پہ لے کے آئے. اب پاکستان بالکل. کی GDP بھی انہوں نے آلموسٹ 0 پہ کر دی ہے. جی لیکن بہرحال یہ اپنا کام بڑا خوبصورتی سے کرتے ہیں, اور IMF کے بڑے وفادار ہیں بھائی, ان کے بڑے وہ خاص تو ہمیں آدمی ہیں. نظر آ ہی رہا ہے, دیکھ رہے ہیں ہمارا ملک روز تباہی کے دانے پہ چلتا جا رہا ہے اور ہم اس میں اور مزید پیش رفت کرتے جا رہے مطلب یہ ہوا کہ اب پھر دیکھیں نا, بنیادی طور پر ہم نے جس آدمی کو لائے تھے وہ تو یہ تھا نا کہ ہم تو نہیں لائے تھے, لیکن سارے لوگ دھوکے میں آ گئے کہ اب عمران خان بڑا زبردست آدمی ہے. ہم تو نہیں آئے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہم واحد آدمی تھے اینکرس میں ہیں. کہ جو یہ عمران خان کے کبھی بھی مداح نہیں رہے, صرف چند دنوں کے لیے رہے, 2 ہفتے کے لیے, جس نے جب رسول کی شان کے اندر جب وہ موقف اختیار کیا, جب اس نے اسلام فوبیا کے خلاف معاملے تقریر کی, پھر اس نے کشمیریوں پہ بات کی, جب اس نے فلسطین پہ بات کی, تو اس وقت ہم اس کے تھوڑے دیر وقت کے لیے مداح ضرور ہوئے.
لیکن پھر بعد میں ہمارے سمے پہ ریاست مدینہ کی بات کی تو بھائی ریاست مدینہ کا یہ آدمی الف بے نہیں جانتا ہے، جبکہ 14 پوائنٹ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک ایسا پروگرام کیا جس میں ریاست مدینہ پر ہم نے جب اس نے بات کی تھی تو اس وقت ہم نے 14 پوائنٹ بتایا تھا کہ ریاست مدینہ کے یہ 14 پوائنٹ ہیں، جو کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے باتیں ہیں، یہ ہماری جو اب ہم جب پولیٹیکل سائنس پڑھتے تھے تو یہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے، تو وہ ہمارے کورس میں تھا، تو اس کو ہم نے ریپروڈیوس کیا اپنے پروگرام میں۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ دھوکہ تو اب نہیں چلے گا نا، اب تو کھل کے سامنے بات آ گئی۔ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم باتیں کرتے رہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں، آن گراؤنڈ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس نتیجے پہنچ گئے، اللہ خیر کرے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی وقت مل کے بیٹھیں گے۔ ہمارا بھائی وہ ہمیں افسوس ہے بہت ان کا، جو ہمارے جو سراج تیلی صاحب تھے وہ مرحوم کا میں ان کو دعائے مغفرت کرتا ہوں، وہ بھی ایک خاص نتیجے پہ پہنچ چکے تھے لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے کروڑ انشاءاللہ۔ تو باقی خیر ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی جان، جزاک اللہ جی، تھینک یو جی مرزا صاحب۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن مہنگائی جو جس پہ وزیر اعظم اعلان کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ ابھی میں کچھ بھی اپنے نہیں رشتہ ہوا۔ داروں کے یہاں گیا اتفاق سے، تو وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو ہماری بہن ہے، وہ ہمیں کہہ رہی ہے کوئی 70-80 سال کی، وہ کہہ رہی ہے بھائی مہنگائی کی بات آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو روز کرتا ہوں، ہر پروگرام میں ذکر ہوتا ہے کسی نہ کرتا ہوں، کسی لیکن حوالے سے۔ یہ ہے کہ وہ بیچاری تو یعنی وہ دکھڑا رو رہی ہے، حالانکہ وہ خریدتی نہیں، اس کا بیٹا خریدتا ہے، لیکن بھائی پتہ تو اسے چلتا ہے نا کہ مہنگائی کے جب وہ جس عورت نے ٹماٹر کو 10 روپے کلو 2 روپے کلو دیکھا ہو، جی اب اگر وہ 100 روپے کلو بک رہا ہے تو اس کا تو دماغ تو پھر جائے گا نا۔ تو اب یہ اگر یہ صورتحال آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب میں اپنی فیملی، میری بھانجی کے گھر گیا تھا میں، تو اس میں وہ جو ان کی ساس تھی وہ مجھے کہنے لگی، وہ مجھے بھائی کہتی ہیں، تو سارے گھر کا یہ قصہ ہے، جہاں جاؤ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں مہنگائی اتنی ہوگی کیسے کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میں 17,000، جیسے آپ ہمارے یہاں 17,000 روپے میں کماتا ہوں، میں کیسے گزارا کروں گا؟ میں اکیلے کا گزارا نہیں ہوتا، میں اپنے بہن بھائیوں کو کیسے پالوں گا؟ فون پہ فون آ رہے ہیں، ایک فون نہیں آتا، صبح سے لے کے شام تک فون آتے رہتے ہیں، تو صاحب ہمارا گزارا کیسے ہو؟ لیکن وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ 5 سال بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے غربت کتنی ختم کی۔ غربت کیا کرتی ہے؟ آدمیوں کو مار دو گے اس وقت تک، تو مطلب اب وہ تو خیر بے روزگاری اتنی بڑی ہے، جس آدمی نے کہا تھا کہ میں روزگار اتنے دوں گا، وہ اتنے اسے دگنے تو اس نے بے روزگار کر دیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ کہیں سے کوئی نوٹس نہیں ہے، یہ ان چیزوں پہ نوٹس لیا جاتا تھا ماضی میں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی قوم میں حص ختم ہو گئی ہے۔ اب بتائیے کہ آپ کی گاڑیوں کی تعداد میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ رشوت اتنی زیادہ چل رہی ہے کہ ہر مہینے جو ہے 10,000 گاڑیاں نکل آتی ہیں۔ کیا کہہ کے کہتے ہیں آپ کے پاس وہ جو آئے تھے ڈی آئی جی موٹر وے، جی، تو جگہ نہیں ہے آپ کے پاس گاڑی چلانے کے لیے، شہر میں پیٹرول نہیں ہے، پھر بھی پیٹرول بک رہا ہے۔ پیٹرول کی اگر بکنے کی تعداد میں جس دن کمی آ جائے اس دن سمجھ لینا کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ یہ تو مظاہروں کا وقت ہے نا، کراچی کا کام یہ تھا نا کہ لیکن اب یہ کراچی میں جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو حیا اور شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی اپنے عوام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ نہیں انہوں نے ابھی اسمبلی میں عوام کی ایک بات بھی نہیں کی، ایک بات نہیں کی، انہوں نے مہنگائی پہ کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ووٹ پہ دے دیا کھڑے ہو کے آرام سے۔ اس لیے دیا کہ اس نے کیا کہا، جو سب سے زیادہ جو نالائق ترین آدمی ہیں، جس کو اب جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا تھا، جب میں نے اس کو کہا تھا میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، یہ جو اینکر بنا پھرتا ہے بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے بعد میں اس کو طلاق بھی دے دی ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کب کہاں ہیں کہ صاحب ہم تو لائے گئے ہیں، بڑا ایسے بڑے شان سے کہتا ہے کہ بڑے شان سے لائے گئے ہیں۔ تو اب اگر یہ حالت آپ کی یہ ہو کہ آپ کے راز کھولتے ہیں تو کیسے بھائی ادارے ہیں آپ کے؟ بھائی ایک چھوٹے بھائیے کو لے کے آتے ہو جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہم لائے گئے ہیں۔ ویسے اور بھی ایک لائے جا رہے ہیں کراچی کے لیے، سب بندی ہو رہی ہے، پھر سے نائلوں کو مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھو نہیں کر سکیں گے زین، ابھی اس میں بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اور بہت سی چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ بہرحال جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ جی یہ بات بھی یاد رکھیں۔ ایک ظلم اور ہو رہا ہے مرزا صاحب، اور مقبوضہ کشی نے بہت کشی تواتر میں سے تو ہو بہت رہا زیادہ ہو رہا ہے۔ ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس سے بات کریں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک بار
مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے. بھائی تو آپ وہاں ویڈیو پہلے دو ویڈیو دکھا دیں آپ. پہلے وہ بچی کا دکھاتے ہیں, وہ جس طرح بتا رہی ہے کہ میرے والد کو میرے سامنے مارا گیا. 10 بجے کی اراؤنڈ میرے چاچو کو کال آیا اور اس نے رونا سٹارٹ کر دیا. میں گھر پہ ہی تھی تو سڑک پہ چیخنے چلانے کی آواز اسٹارٹ ہو گئی. میں بہت ڈر گئی, میں اٹھی اور میں بھاگ گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی, فائق بہن میری کزن نے بولا اس کو 3 بار اوپر چڑھایا ہے. جو کزن ادھر پہ تھا, جو گواہی دے رہا تھا, جو نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, 3 بار اس کو اوپر چڑھایا, 3 بار, اور 2 بار چھوڑا, تیسری بار مار دیا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آپ لوگ, اور جو وہاں گواہ تھے ان کو بھی مار دیا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جب میں ان کو بول رہی ہوں کہ انکل آپ نے یہ کیا کیا, آپ کو کیسے لگا میرا باپ یہ ہے, تو وہ وہاں سے ہنس رہے ہیں. میں کیا رسپانس دوں ان کو؟ وہ ہنس رہے تھے وہاں سے, وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے. میں ان کو کیا جواب دیتی وہاں پر؟ میرا بھائی وہ 2nd کلاس میں ہے, وہ بہت چھوٹا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں پتا ہے, اس کو اپنے پاپا کے ساتھ بہت ہے, مجھے میرے پاپا کے ساتھ بہت ہے. اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی ماں کو کیسے سنبھالوں گی؟ وہ کھڑا نہیں اٹھ پا رہی ہے, وہ اتنا رو رہی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے. جی. اور میں یہ بات بعض اوقات یہ جب یہ کہتے ہیں, میں اب سوال یہ کرتا ہوں کہ جب مجھے سارے علماء کرام کے پاس میں گیا آپ کے ساتھ, آپ گواہ ہیں اس بات کے, میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جی ریاست موجود ہے. اب میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ کیا ریاست موجود ہے واقعی؟ اگر ریاست موجود ہے تو پھر وہ 2 باتیں, خارجی امور میں اور ملکی امور میں اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے, 2 باتوں کا سوال مجھے چاہیے علماء کرام سے. اور میں تمام مفتیان کے پاس جانا چاہتا ہوں, اگر ریاست موجود ہے تو پھر یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ جی. یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک خاص قسم کی جو گڑبڑ ہو رہی ہے, ناظم جوکیو جیسے لوگ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ ناظم جیسے قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ جی. ناظم جوکیو جیسے. جی. ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ ناظم جوکیو کو جب ہم نام لیں تو بھائی ہم تو ایک سندھی بچے کا نام لے رہے ہیں, جی. ایک بلوچ بچے کا نام لے رہے ہیں. اس کا بھائی جو ہے وہ دباؤ میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں, اور اس کی بیوی اور ماں کہہ رہی ہے کہ ہم اس موضوع پہ آئیں گے, لیکن ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں شہرک ہے ہماری, اور ہماری شہرک دبائی جا رہی ہے لیکن خاموش ہے. میں سوال جو ہے اسی میں کہہ رہا ہوں کہ خارجی امور میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر جہاں پر اگر مسلمانوں پر آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے نا اللہ میاں سے اور انڈیا کے مسلمانوں سے کہ ہم, یہ میں صرف اردو اسپیکنگ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں کے سندھی لوگوں نے یا پنجابیوں نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا, یہ تو مہاجروں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم اتنے طاقتور بن جائیں گے کہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو کر رہے ہو حفاظت آپ تو یہاں اپنی اچھی سی گاڑیوں میں بیٹھے ہو, 2 شادیاں کرتے ہو, 4 شادیاں کرتے ہو, اور محلات بنا رہے ہو, اور اینٹوں کی پتھروں کی جو کنکریٹ جو کسی وقت بھی زلزلہ آیا تو سب ایک دم سے دھڑام سے گر جائے گا, وہ بنا رہے ہو. تم نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا تو سب سے بڑے عذاب تو تم پہ آنا ہے نا, کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ بھائی ہم اپنی طاقت سے ہم تمہیں مسلمانوں کو, انڈیا کے مسلمانوں کو بچائیں گے. میرے صاحب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو خود بھی اٹھنا پڑے گا. بھائی مقبوضہ کشمیر والی بات صحیح ہے, وہاں پر تو کمزوری ہے کہ ان کو اٹھنا چاہیے, اور ان کو کب تک, ابھی 1933 سے یہ مسئلہ 1930 سے مسئلہ چل رہا ہے, تو ان میں جانی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہتھیار اٹھائیں جو افغانیوں نے اٹھائے تھے. اگر 91 سال سے یہی معاملہ چل رہا ہے تو کب تک چلے گا؟ اچھا, ایک اور ویڈیو ہے جس میں ایک شہید کی اہلیہ اور ان کا بھائی مار دیا ہے, اور وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لاش دے دو صرف. اچھا, ان کو کہا جا رہا ہے یہ ملیٹنٹ تھے, وہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں وہ مار رہے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈر خوف پیدا کریں. ان کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. یہ کوئی دہشت گرد مہربانی کر کے ہم کو ڈیڈ باڈی دیجیے, ہم سب کو بولتے ہیں ہم کو ڈیڈ باڈی دیجیے, مہربانی باقی کچھ نہیں. لیکن آج ہم کو پورا یقین ہو گیا, بے گناہوں کو مارا, بے گناہوں کو مارا, بے گناہ لوگوں کو مارے. صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کوئی ریکویسٹ ہے ہمارا, ہم کو دے دو. یہ بزنس مین تھا, اس کا آفس مین روڈ بائی پاس پہ ہے. ان کا آفس تھا وہاں پر ڈاکٹر مدثر. وہاں پر جب شام کو ہم نے ان کو فون کیا, جب انکاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا تو ان کا فون سوئچ آف ہو گیا. اس کے بعد پریشان ہو گئے. ان کا کلینک ہے وہاں پر؟ جی نہیں, ان کو وہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ساتھ ہی, اور
उनका ऑफिस वहीं फिर नहीं पता उसके बाद हमें क्या। आपकी बात कब हुई थी लास्ट जी हमने उसको सुबह ही देखा था, कल सुबह घर से नाश्ता करके निकले थे, पता नहीं फिर। मेरे साहब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया को अमेरिका की हिमायत हासिल है भाई और ये कहा जा रहा बात है मैंने आपसे की कि सारे इवन चाइना की हिमायत भी हासिल है, इसलिए कि वो कहते हैं कि बड़ी मार्केट है फलाना, तो इस मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तकसीम करना पड़ेगा, और वो हमें वो प्लान की जिम्मेदारी बनाना हमारा काम है, हमारे इदारों का काम है। वो प्लान हमें बनाया, और चाइना ने एक दफ़ा ये कहा था कि हम 6 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, तो वो करके दिखाया ना, फिर ये बात पाकिस्तान करे उनसे। जी। अच्छा मेरे दूसरी बात साहब जो है वो आपने ये कहते हैं कि जो ये बिल पास हुआ है, उज़ैन साहब ये बात है कि जो आलमी अदालत में जो केस पेश हुआ था, जी उस केस में ये बात कही थी कि ये जो मिलिट्री कोर्ट में ये फैसला हुआ है तो ये सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। जी तो इस लिहाज से वो उन्होंने बिल पास किया, तो उसको रहने दे, लेट अस गो सी कि कलभूषण यादव नहीं छूटेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, वो छूटना भी नहीं चाहिए, नहीं इतने छूटना पाकिस्तानियों को कत्ल में मुलव्विस। जी हाँ। अच्छा अब दूसरी बात जो है, अब जो साबिक चीफ जज जो राना शमीम का जो बयान है, देखिए जैन साहब, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बादशाहत के निज़ाम को इस तरह से सेट किया था, हर जगह पर इसने आदमी ख़रीदे हुए हैं। जी मैं आपको एक मिसाल बनाना चाहता हूँ कि हमारा एक दोस्त साहब थे, सहाफ़ी थे, जब वो इलेक्शन जीत गए तो उन्होंने ये कहा, और ये मुसद्दक़ा ख़बर है, जी उन्होंने कहा साहब कितना ख़र्चा हुआ। अब एक सहाफ़ी था मामूली, जिसको 15,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो वो इलेक्शन जीत गए। जब उन्होंने कहा कि साहब इतना ख़र्चा हुआ, उन्होंने साहब 5 करोड़ रुपये और डाल दो और उस सहाफ़ी को दे दो। 5 करोड़ रुपये उसको दे दिए गए। अब वो सहाफ़ी उसका ग़ुलाम बनेगा नहीं तो क्या होगा? वो क्या ग़ुलाम बन गया वो। जो भी अब आएगा। इसी तरह से जो ऐसे पता नहीं कितने राना शमीम और मौजूद हैं ऐसे, मतलब अब अफसोस की बात तो है बात ये है कि जो निज़ाम बनाया था, शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम इमरान खान की बादशाहत का, भाई तुम तो बादशाहत के लिए तैयार बैठे थे जब तो फ़ौज ने तोड़ा है तुम्हें, वरना तो तुम तो बादशाह, तुमने तो हर आदमी हमें तो नहीं ख़रीद सके तुम, अल्लाह के शुक्र थे। हमें तो उस वक्त भी मुझे कहा कि साहब आप ये हमारा जो दोस्त था, मैंने जो मुस्लिम अखबार का चीफ एडिटर, जो हमारा दोस्त सबसे बेहतरीन दोस्त जो था आगा मुर्तज़ा पोया जी, उसका अखबार ले लो तुम। मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं ले सकता अपने दोस्त का अखबार। अब देख कितनी बड़ी बड़ी ऑफरें थी। अब वो मैंने कहा था कि भाई, उन्होंने कहा कि कितनी इसके ऊपर वो हैं, तो मैंने कहा 3 करोड़ हैं, तो उन्होंने कहा जी हम 3 करोड़ रुपए के इश्तिहारात आपको दे देंगे एडवांस में और आप अखबार चलाएं। मैंने नहीं, मैं नहीं कर सकता अपने दोस्त के लेकर, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने ये डालूंगा कि मैं अपने दोस्त का अखबार ले लिया, मैंने उसको दे दो, मैं तो फिर तो ठीक है। उसने कहा नहीं उसको नहीं देंगे, आपको देंगे। नहीं मुझे ख़रीदना चाहते थे, मीनिंग देर बाय। तो मतलब ये सारा निज़ाम जो उन्होंने ख़रीदारी वाला रखा हुआ है वो अब काम आ रहा है इनके। उनको बहुत काम आ रहा है भाई उनको। जैसे अब चले कैसे गया, देखिए ना, आप अंदाज़ा करें कि एक मुजरिम आदमी कैसे चला गया। प्लेटलेट्स और दुनिया, आप देखें कि दुनिया में जितना बड़ा कातिल, जितने बड़े यानी सफाक यानी करप्ट लोग हैं, सारे बरतानिया में बैठे हैं। शर्त ये कि आपका पैसा होना चाहिए लूट मार का। किसी मुल्क को लूट के आ जाए, आपके दुनिया का हर जालिम आदमी वो पैसा बरतानिया में लगाएं और आराम से बैठे हैं। अब हमारे भाई वीडियो क्लिप है, हम अगले कल दिखा देंगे जी। सारे बरतानिया में बैठे हुए हैं और बड़े ठाठ से सिगार पीते हैं, बड़े ठाठ से ऐश करते हैं भाई। तो ये बरतानिया का सबसे बड़ा, अगर कोई आदमी दुनिया में जो FATF है वगैरह, सबसे पहले तो बरतानिया को पकड़े ना भाई, जो सब पैसे लगा के दबा के बैठा हुआ है। तो फ्रांस को चाहिए कि बरतानिया पर ही हमला कर दे। मेरे साहब क्या किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ का कानून भी कमज़ोर है ना। कोई मुजरिम भाग जाता है भाई, तो आपने कानून कौन सा पकड़ भी नहीं सकते। आपने कानून गोरों का बनाया हुआ है, जो कि खुद यहाँ पर काबिज थे जी। वो हुकूमत ही नहीं करना चाहते थे, वो तो आपको यहाँ आपको जलील रुस्वा करना चाहते थे। तो कानून आपको जलील रुस्वा करता है, यानी आप मर जाते हैं तो फैसला आता है आपके, आपको बेकसूर थे। तो मेरे साहब असेंबली में एक साहब बात कर रहे थे, वीडियो क्लिप है, वो मैं नहीं चलाया। वो कह रहे हैं कि इंसाफ देने में हमारी अदालतें 100 से ऊपर के नंबर पे हैं, मराद लेने में दुनिया के टॉप ममालिक में हैं 10। देखिए आप बताइए, मुझे ये बताइए कि अब सर्दियों में छुट्टी हो रही है जी, ये अंग्रेज़ों ने अपना निज़ाम बनाया था, वो अपने घर जाते थे। हाँ, वो गर्मी में अपने घर जाते थे, 2 महीने छुट्टी करते थे जी। आपको अब क्या जरूरत है? आपको किसी कितनी पेंडिंग पड़ी, आपको क्या जरूरत पड़ी है साहब? अब पूछा जाए कि इस्लाम में क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि ये निज़ाम जो है, देखिए
جب آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں، اب جب خلفاء راشدین کی ہم بات کریں گے تو اس میں بہت ساری مثالیں آ جائیں گی. سب سے پہلی مثال تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آ جائے گی. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ قاضی کے سامنے بھی پیش ہوئے اور اپنے شہادت بھی دی اور اپنے آپ کو کلیئر کرایا. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو قاضی کو بھی تو پھر اس لیول کا ہونا چاہیے نا کہ جہاں حضرت علی جہاں کے پیش ہوتے ہوں. جی وہ اب آپ دیکھیے، آپ کا یہ عالم ہے کہ ثاقب نثار کے بارے میں جب یہ رانا شمیم صاحب بات کر رہے ہیں تو آپ اس وقت کیوں نہیں بولے جب ان کا بیٹا خود کہہ رہا ہے رانا شمیم صاحب کا کہ صاحب آپ کو پہلے بولنا چاہیے تھا. ہماری عالمیہ یہی، آپ کو جسٹس نصیر احمد شاہ کا بھی بیان یاد ہوگا. یہاں یاد ہے، انہوں نے میرا دوست بن گیا تھا آخری دنوں میں. بھٹو صاحب کی پھانسی پہ انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا اور ان کی آنکھ میں آنسو آئے ہوئے تھے. تو وہ آپ بھائی میں نے جب ان سے پوچھا، بھائی جب میرے دوست بن گئے تھے جی تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے پھر فیصلہ کیا. اس وقت کرنا چاہیے تھا. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آدمی زین صاحب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق تو اعلیٰ کار بنا لیکن اس میں قادیانی تھے. جو ایک قادیانی کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو اسرائیلیز کو کہہ رہا ہے کہ میں گواہ ہوں، جارڈن میں کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ میں نے اس کو آخری وقت تک میں پھانسی جب دی ہے تو میں نے لیور میں نے کھینچا. اور وہ اس نے کہا کہ کیا جب آپ تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ ناراض تھا اس سے، اس لیے کہ اس نے قانون پاس کرا دیا تھا یہ قادیانیت کا. تو اللہ اس بات سے ناراض تھا، اللہ تو اس بات سے خوش تھا، اس کو وہ تو جنت میں گیا ہوگا، سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے. بالکل. تو وہ بڑا فخر سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے لیور کھینچا اس کا. اور وہ تو اس نے پوچھا عربی نے کہ اس نے کیا رجوع کیا اپنے فیصلے پر. وہ پریشان تھا، اس نے کہا نہیں پریشان نہیں تھا، وہ اپنے فیصلے پر نہیں تھا. وہ یہ بات تو اس نے صحیح بات کی، اس نے کہا وہ اپنے فیصلے پر پریشان نہیں تھا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جنتی ہے. تو وہ میں بھی اس کے بہت سے مجھے بہت سی ناراضگیاں ہیں اس سے، لیکن جب یہ بات آتی ہے تو میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو جانے، تیرے راز جانے تیرے. اچھا، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں یہ بات ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی حکمران جو تھا، یا تو خیر چھوڑ دیں کیونکہ ایک شرابی کبابی تھا، وہ میرے خیال میں ہوش میں نہیں تھا، بٹ ہر حکمران جو تھا وہ پاکستانی تھا بہت اندر سے. کہ ایون پرویز مشرف نے اتنی بڑی قربانیاں دیں لیکن بعد میں امریکہ کو ہرا دیا. اب امریکہ کو یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا صفایا کیا جائے. جی. تو اب یہ صفایا جو کرنے کا مسئلہ ہے، یہ کام ایٹ ورک ہے، جس میں ہائیبرڈ وار ہے، ففتھ جنریشن وار ہے. میرے صاحب ایک بات بتائیں، یہ ٹی ایل پی والا جو معاملہ ہوا یہ ٹھیک ہی ہوا نا؟ دیکھیں ہم بچ گئے، والا معاملہ صحیح تھا. ٹی ایل پی اب فواد چودھری صاحب یہ نہیں ہے جی، بحث یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ 25 سال کے نوجوان بچے ہیں، آپ ایک باپ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بن گئے. جی. آپ کو کسی عالم کی سرپرستی لینی چاہیے نا. بابر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، لیکن اس کا جو اتالیق تھا وہ تو بہت جہاندیدہ تھا نا. جی بالکل، مطلب تھوڑا سا سوچ بچار کے کام کرنا چاہیے. اچھا، یہ میں اس سے خوش ہوں جی کہ وہ اور اس میں یہ یاد رکھیں بات کہ اس میں جنرل قمر باجوہ کو جاتا ہے کریڈٹ کہ اس نے خون خرابہ نہیں ہونے دیا. جی بالکل. عمران خان تو خون خرابہ کرنے کو تیار تھے. یہ رشید صاحب کہتے ہیں میں کام کروں گا، شیخ رشید، اس کو اپنا انجام نہیں پتہ. اب یہ دیکھو ہر آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے جیسے شیخ رشید باتیں کرتا ہے. فی الحال وہ آج کل دکھ کا شکار ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، بہت زیادہ مغرور اور بہت زیادہ اپنے بھائی کے انتقال کی وجہ سے تھوڑا سا مینٹلی اپسیٹ ہیں آج کل وہ بھی. تو خدا ان کے بھائی کی مغفرت کرے اور انہیں صبر دے. اچھا میرے صاحب، یہ ناظم جوکیو قتل کیس کا جو معاملہ ہے نا، دیکھیے بھائی ناظم جوکیو کیس کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس میں جو بھی جام صاحب تھے وہ ملوث تھے، ان کو سزا نہیں. جام عبد الکریم کے لیے انہوں نے، اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی وہ ملوث نہیں ہے، لیکن جام اویس کا نام نہیں لیا انہوں نے کہ وہ ملوث نہیں ہے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کم سے کم پیپل پارٹی میں اس میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. جی. اور اس میں ڈفرینسز یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. جی. ناظم جوکیو کیس ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اس کو اٹھا لیں. عدلیہ کے لیے بھی اور سول سوسائٹی کے لیے بھی. عدلیہ کا تو یہ بیسٹ کیس ہے کہ یہ اٹھا کر ان کو ٹھوک دیں. جی. ایک کم سے کم اس جوکیو کے سردار کو ٹھوک دیں. جی. کیونکہ یہ اس نے جو جس انداز سے یہ مارا ہے اس بچے کو. جی. اور گواہی موجود ہے، فرسٹ ہینڈ گواہی موجود ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دیں گے. جی. لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائی اس کی ویڈیو چلا دو، اس کی عورت کی جو ہے جو جی وہ کلپ دکھا دیتے ہیں، وہ کلپ دکھا دیں جو اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردار ہیں بڑے، ہمارے سردار ہیں، ان کے حکم مانو.
ہم تو کہتے ہیں نہیں ہماری ابھی بھی ماں اور دباؤ کہتے ہیں ابھی بھی دباؤ دیا جا رہا ہے. اچھا دکھا دیتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں سندھی میں بتا دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اس کا. त कोन्हनि ॿ टे ॿी असांजे ज़ात जा जोखिया आहिनि उहे धमकियूं था ॾियनि असां ख़ाली उहे चवनि था असांजे जाम असांजो सरदार आहे असांजो साईं आहे असांजे इन्हनि जे लाइ गारियूं न कढो हीउ जेको नाज़िम आहे ईअं उहा ख़ुदा उनखे पुॼंदो जॾहिं उन जे घर तां ईंदी न जॾहिं उन्हनि खे ईअं वठी कुई छॾींदो न पोइ ख़बर पवंदी त ॿियनि जे घर तां छा गुज़रे पई न उनखे ईअं थी चवणु चाहियां त जॾहिं तव्हांजे घर मां ईंदी तव्हांजी जेकी नंढड़ी जवान छोकिरी बेवा थी वेंदी उनजा अञा बच्चा बेवा थी रुलंदा रतीम थींदा पोइ अञा अखियूं खोलंदियूं मुंहिंजो दर्द तव्हांखे नज़र नथो अचे न. जी बेटे साहब देखिए एक और मसला भी है. नस्ला टावर के लिए सिंध असेंबली करारदाद ले आई और वो खैर वो हंगामा राई हो गई और ये कैसी असेंबली है जो नाजायज़ कब्जे के लिए कहती कि जी ये बट वो सबको भाई कर इसलिए दे. कि वो लोग बाग हमें यही कहते हैं कि वो आसिफ जरदारी का प्रोजेक्ट था वो. तो फिर तो बचा ही बचा फिर तो मुश्किल है. चीफ जस्टिस साहब जब तक हैं लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि जी आप कुछ भी करें लेकिन उन बेचारे गरीबों को जिन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको पैसे दिलवाएं आप और बस बिल्डर को गिरफ्तार करवाएं. हाँ बिल्डर गिरफ्तार करें. दो बातें करें. बहुत ही आसान तरीका है. पूरे पैसे दिलाएं जी बल्कि 10% ज़्यादा दें उनको. वो इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन का भी दें इन्फ्लेशन तो पूरा दें जी उसके ऊपर भी 10% दें ताकि उनके ऊपर जो सोबत हुई है उनको जो अजियत हुई है जो ज़हनी अजियत हुई है हाँ, बिल्कुल हाँ. क्योंकि घर छिन जाए एक बड़ी ज़हनी ये अजियत. आदमी का घर सजाया है उसने किस तरह मोहब्बत से उसने सोफे रखे होंगे किस तरह से जोड़ तस्वीरें लगाई के होंगी, पैसे, किस तरह जी. कीले गाड़ी होंगी किस तरह से कुछ किया होगा किस तरह सामान को सेट किया होगा. लेकिन देख लें मेरे साहब सिंध असेंबली में कैसे लोग मौजूद हैं. असेंबली इस काबिल ही नहीं है कि असेंबली रहे. कैसे लोग मौजूद हैं जो कब्जा माफिया के पीछे आके खड़े हो जाते हैं करारदाद लेकर आ जाते हैं. नहीं ये बहस नहीं है. अगर वो ये कर रहे हैं अगर यूँ कहते वो तो बेहतर था कि हम उन आदमियों के हैं जिनको आप हटा रहे हैं जी तब तो ठीक बात थी. बिल्डिंग गिराने पर बात नहीं करें. आप यूँ कहें कि अगर चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया है तो ठीक है लेकिन उनको पैसे दिए जाएँ उनको इतने पैसे दिए जाएं कि उनके से आ ना निकले. मुतासिरीन के तो पूरे पैसे दें आप इन्फ्लेशन के साथ दें प्लस 10% जी बिल्कुल मजीद ठीक. दें उनको जो अजियत हुई है. उनके पैसे का सोने के हिसाब से आप रेट लगाएं कि हाँ. उस वक्त क्या था आप क्या है उस हिसाब से पैसे दें नहीं और जिस मजीद तरह से वो 10% खुश हों जी मैं ये कहना चाहता हूँ. बिल्कुल उनको इसके मुतमईन अलावा करें. कोई हल नहीं है अदरवाइज तबाही हो जाएगी. जितनी भी बिल्डिंग खड़ी हैं ज़लज़ला आएगा सब गिर जाएंगी. बिल्कुल और डरना चाहिए इन चीज़ों से. हाँ. वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का. नाज़रीन आज के लिए इतना ही. आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़.